अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन कराम, मेरा नाम फ़रज़ाना भारमल है। आप सबको लिटरेचर एंड आर्ट्स की जानिब से एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहती हूँ। किसको मालूम कि हम हुस्न शनासान अज़ल कितने औहाम से गुज़रे तो यकीन तक पहुँचे। तो आज हमारा ये प्लेटों के सिलसिले का ड्रामा फुल खाली हाफ फुल और उसके बाद अब खाली प्लेट के मंजिल पे पहुंचा है। तो ये इस सिलसिले का आखिरी ड्रामा है, लेकिन ज़ाहिर है ड्रामों के सिलसिले ख़त्म नहीं हो जाते। आपने रोमियो जूलियट के बारे में सुना था, सितारों के आगे जहां और भी हैं, लेकिन इस सिलसिले का ये तीसरा और आखिरी ड्रामा है। नाम इसका खाली प्लेट है कहने को, लेकिन ये खाली नहीं है, ये पुर है उम्मीदों से, वलवलों से, जज्बों से, हौसलों से, इरादों से, लबालब भरा हुआ है उमंगों के साथ। इसका मौजू जैसा कि आपने इब्तिदाइये में देखा, वीरान आशियाने के बासी यानी कि एम्प्टी नेस्टर्स हैं। और ये इस हवाले से है ये ड्रामा जिससे हम और आप जैसे कई घराने गुज़र रहे हैं और आज नहीं तो कल गुज़रेंगे। तो इस ड्रामे का दौरानिया तो 50-60 मिनट है, लेकिन असल में इसका दौरानिया एक लाइफ टाइम है। किरदार इसमें दो हैं जिन्होंने पिछले ड्रामे देखे हैं, मरकज़ी किरदार मिर्ज़ा और शाकरा बेगम, लेकिन इसके असल किरदार, इस ज़िंदगी के खेल के किरदार आप और हम हैं। और इस खेल के अख्तिताम पे आपको ये देखना है कि आप अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया, इस ड्रामे के प्रोड्यूसर और राइटर मोहम्मद इनामुल्लाह हैं और डायरेक्टर ये नाचीज़, और इसमें जो एक्टर हैं वो मोहम्मद इनामुल्लाह और सदफ़ फ़ारूकी हैं। तो इस ड्रामे में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है। आपसे दरख्वास्त है कि जब हंसी की बात हो तो जी भर के कह के लगाइए, जब तंज़िया बात हो तो गौर से सुनिए, दिल को टटोलिए, गौर से सुनिए, हम तरकोश हो के सुनिए, और जब सोगवार लम्हे हों तो अभी से ख़बरदार कर दूं, आप अपने आँखों के पैमानों को संभाल के रखिएगा कि कहीं झलक ना जाए। तो शुक्रिया। शुरू होता है खाली प्लेट इन एटलांटा। मिर्जा, दीवाने हो गए हो क्या? अरे बेगम, बुढ़ापे ने हाफिजा खराब कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि हम रेस्ट रूम जा रहे थे या रेस्ट रूम से आ रहे थे। अरे 1000 दफा कहा है कि पेड्रो पिलम्बर को कॉल कर दो, आए और आकर रेस्ट रूम का नलका ठीक कर दे, मगर तुम्हारे कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। अरे वहाँ से पानी भर के लाते लाते तुम्हारे निज़ाम इन्हिज़ाम में कई इनकलाबात आ जाते हैं। बेगम, अगर पेड्रो प्लम्बर आ भी गया, हाँ, तो वो नलका ठीक करेगा ना, हमारा हाफिजा तो ठीक नहीं करेगा ना भाई। और देखो, बात भी परेशान कुन है, हैं? गौर से सुनो, अगर हम रेस्ट रूम जा रहे थे तो ये लोटा खाली क्यों है? और अगर हम वहां से फारिग होकर आ रहे थे तो ये पेट में गुड़गुड़ क्यों है भाई? मिर्जा, अरे आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, पर खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। मगर एक बात याद रखना, इस उम्र में हाफजा और हाजमा दोनों ख़राब होने से ना आदमी खड़े खड़े धड़म से गिर पड़ता है।
اور اگر کوئی ہڈی توڑ بیٹھے تو کیا ہوگا ہیں؟ اب ہم دونوں اس گھر میں اکیلے ہی ہیں، وہ تمہارا لاڈلا ملازم عبدل بھی نہیں کہ آئے اور مدد کر سکے، اور دونوں بیٹے بھی دوسرے شہروں چلے گئے، ان کو آتے آتے تو کئی دن لگ جائیں گے۔ اور سنو، ہم سے اس عمر میں تمہارے یہ نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ آ گئے لوٹا لے کے۔ بیگم اگر دونوں بیٹے ہمیں چھوڑ کر دوسرے شہر چلے بھی گئے تو کیا ہوا؟ آپ تو ہیں ہمارے پاس، ارے آپ ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے مریض کو نرس اور غریب کو قرض۔ مرزا بات سن، اے بوڑھے ہو گئے ہو، اب تو اس گلی میں کوئی ادھیڑ عمر کی شاگردہ بھی نہیں آتی، مشاعرے میں جانے کی تمہاری ہمت نہیں کہ کوئی نیا شکار نظر میں رکھ سکو، تو لے دے کے ایک بیوی ہی سانس لیتی ہوئی مادہ آپ کی زندگی میں رہ گئی ہے، تو اس عمر میں جا کے تمہیں اس کے پیار کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ واہ مرزا واہ۔ مرزا ایک بات یاد رکھنا، تمہارا ماضی داغدار ہے، اور وہ اس لیے کہ چائے اور کردار جب بھی گرتے ہیں نا مرزا، داغ ہی چھوڑتے ہیں۔ شادی سے پہلے ہم سمجھے کہ وفادار ہیں، اب پتہ چلا کہ اداکار ہیں آپ، ہیں؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ساری زندگی گزر گئی، آپ کا طرز تکلم نہیں بدلا۔ ارے ہم تو ترس گئے ساری زندگی ایک پیار بھرا جملہ سننے کے لیے، ایک رومانٹک بات سننے کے لیے۔ اے مرزا کون سا رومانس، اے کیسا رومانس؟ ارے شادی کے بعد سے آج تک آپ نے ہم سے کوئی رومانٹک بات کی ہے؟ 35 سال مرزا، 35 سال ہو گئے، اب تو رومانس کی خواہش ہی دم توڑ گئی۔ سنو بات سنو بھائی، سناؤ۔ بیوی سے رومانس کی بات کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان مچھر سے ملیریا کے متعلق بات کرے۔ اور یہ جو آپ نے ہماری جوانی کا حوالہ دیا نا، اس کا ذکر نہ کریں یہاں، اس لیے کہ جوانی تو ہوتی ہی ہے دیوانی، اور شاعر کی جوانی ارے دیوانی در دیوانی ہوتی ہے۔ اب ماضی کو چھوڑو بیگم، پرانی باتیں، مستقبل کی بات کرو۔ اگر جوانی میں ہم آپ سے ذرا الگ الگ رہے بھی تو کیا، اب تو مرزا کباب ہاؤس بھی عبدل کو ٹھیکے پر دے دیا ہے، اب تو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر و ناظر ہیں۔ ارے ماضی کو چھوڑو، خوبصورت مستقبل بناؤ، کچھ تذکرہ عشق رہے حضرت نا سے، کانوں کو مزہ دیتی ہے گفتار محبت۔ اچھا چھوڑو نا، چلو یہ پان کھاؤ۔ لاؤ بھائی لاؤ۔ جی مرزا تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہارے دوست قدوسی صاحب ہیں، وہ جو دوسری شادی کا مشورہ دے رہے تھے، اس کے بارے میں کیا سوچا؟ مرزا ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ اب کتنی دفعہ سمجھائیں، شاعر پر جب نزول ہو رہا ہو تو بیچ میں نہیں بولتے۔ مرزا یہ جو آپ کی آمد ہے نا بے وقت کی، اور یہ گنگنانا بند کرو، ہم پوچھ رہے ہیں کہ دوسری شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ ممکن نہیں بھائی۔ کیوں ممکن نہیں بھائی؟ نہیں ممکن تو نہیں ممکن۔ بتاؤ نا کیوں ممکن نہیں؟ شاکرہ، ہاں، جتنے مرد بیٹھے ہیں نا یہاں پر، یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر مرد اپنی شادی کے لڈو کھا کر پچھتاتا ہے۔ مرزا صرف وہی اپنی شادی کے لڈو کھا کر پچھتاتا ہے جو اپنے لڈو سے زیادہ دوسرے کی جلیبی پہ نظر رکھتا ہے۔
ویسے کر کیوں نہیں لیتے دوسری شادی؟ پہلی شادی میں عموماً رنگ، نسل، مذہب، پیسہ یہ سب چیزیں آڑے آتی ہیں. اور دوسری شادی میں؟ ہیں؟ دوسری شادی میں کیا کہا؟ دوسری شادی میں دوسری شادی میں صرف پہلی بیوی آڑے آتی ہے. مرزا، ہماری طرف سے اجازت ہے، جب چاہو کر سکتے ہو دوسری شادی، مگر ایک بات بتا دیں، قدوسی جیسے لوگوں کا اعتبار نہ کرنا، اس لیے کہ ہمدرد کے درد بنتے دیر نہیں لگتی. ارے جانتے ہیں ہم بیگم، جانتے ہیں کہ درد بڑا بے درد ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں بھی عقل ہے، ہم بھی بادام کھاتے ہیں. مرزا صاحب، عقل بادام کھانے سے نہیں دھوکہ کھانے سے آتی ہے. ارے ایک ہیں حاجی صاحب کی بیگم، ہماری پڑوسی مہر النساء بیگم، اتنا نرم لہجہ ہے ان کا، ملائم. جب اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں لگتا ہے کہ عرق گلاب میں شہد گھل رہا ہو. حاجی صاحب کے گھر کی گھاس سرسبز و شاداب ہے، اور ہمارے گھر کی گھاس جیسے سوکھا دھان. مرزا، گھاس نہ یہاں کی سبز ہوتی ہے نہ وہاں کی. گھاس صرف وہ سبز ہوتی ہے جس کا خیال رکھا جائے، جسے محبت سے رکھا جائے. ارے مرزا، حاجی صاحب نے ساری زندگی اپنی بیگم مہر النساء کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ دعویٰ تو ہم بھی کر سکتے ہیں بھائی. اللہ حول ولا قوت، استغفر اللہ. مرزا، دوسری عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں غضب خدا کا. بھائی ہم یہ جملہ ہم نے مہر النساء کے لیے تھوڑی کہا. ہاں تو یہ تو آپ کے لیے کہا ہم نے. اللہ گواہ ہے، مرزا، بھرپور نظر جب بھی ڈالی صرف آپ پر ڈالی. ہاں، بقیہ خواتین پر ذرا اچٹتی ہوئی نظر ڈال دیا کرتے تھے، مرزا، وہ بھی کبھی کبھی. اور اردو غزل لکھنے کے لیے جلووں کی فراوانی ضروری ہے. ارے مرزا، ایسا حافظہ اور ایسا ہاضمہ پا کر تو سدھر جاؤ. تمہیں تو کچھ بولو تو تمہیں تو آمد ہو جاتی ہوگی. اٹھاؤ کاغذ لکھنا شروع کر دو. اے شرم تم کو مگر نہیں آتی. توبہ ہے. بھائی گزارش ہے ایک آپ سے، ہاں، اور وہ یہ کہ آپ ابھی ہمیں رائٹ آف مت کیجیے. پیچھے مڑ کر دیکھتے رہیے، بعض دفعہ کھڑکیاں بعد میں بھی کھلتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کئی جگہ منہ مارنے کی کوشش کی، مانتے ہیں بھائی، مگر دیوان غالب کی قسم سچی محبت صرف آپ سے کی. اور یاد نہیں، سارا دن کھڑے رہتے تھے شادی سے پہلے آپ کی کھڑکی کے نیچے. ارے تو شادی کرتے ہی کیا ہو گیا؟ کہاں چلی گئی وہ ساری محبت ہے؟ ہائے مرزا، کاش تم جان سکتے. ارے مرزا، مرد وہ نہیں ہوتا جو ہزاروں عورتوں کو دیوانہ کر دے. ارے مرزا، مرد تو وہ ہوتا ہے جو ایک ہی عورت کو ہزاروں بار دیوانہ کر دے. بات کرتے ہیں ہم سے. عورت کو راضی رکھنے کے لیے لقمان کی حکمت، ایوب کے صبر اور قارون کے خزانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی، سمجھی؟ ارے ہم تو ساری زندگی ڈر کر گزار دی ہم نے. بتاؤ ذرا، لگتا تو نہیں. بچپن میں والدین سے ڈرتے رہے، بڑے ہوئے تو پتہ چلا اساتذہ سے ڈرنا ضروری ہے، امریکہ آئے تو پتہ چلا کہ اپنے ہی بچوں سے ڈرنا ضروری ہے. اور اب یہ آخری وقتوں میں موت سے بڑا ڈر لگتا ہے بھائی.
مرزا بیوی سے ڈرنے کا ذکر نہیں کیا آپ نے؟ وہ ڈر کے مارے نہیں کیا. ہم تو بس صرف ایک بات جانتے ہیں کہ مشرقی مرد کا عشق و محبت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. ارے ساری زندگی معشوقہ سے وہ شادی نہیں کرتا اور بیوی سے عشق نہیں کرتا. سویٹر کہاں چلا گیا ہمارا؟ ارے بیگم، ہم تو شادی سے پہلے کی ملاقات میں ہی آپ پر مر مٹے تھے. اور اگر کوئی آپ پر مرتا ہے نا تو کوشش کیجئے کہ وہ زندہ رہے. ارے تو شادی کرتے کیا ہو گیا مرزا؟ کہاں چلی گئی تمہاری ساری محبت ہے؟ بتا دیں؟ اب بتاؤ. محبوبہ کا بیوی بن جانا ایسا ہی ہے جیسے ایک خوبصورت غزل کا نثر میں تبدیل ہو جانا. اور تم ہی بتاؤ ایک ہی نثر کو انسان کتنی دفعہ پڑھے؟ ارے ایک رومان پرور خوب رو شاعر جسے سرخ گلاب لانے کی خواہش ہو، اگر اسے دھنیا پودینہ لانے پر لگا دیا جائے تو اور کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا بک 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 کرتے رہتے ہو. ہٹو یہاں سے. یہ بتاؤ مرزا کہ تم یہ نار کے راس والے مشاعرے میں کیوں نہیں گئے؟ 200-400 ڈالر ہی مل جاتے. اب نہیں جائیں گے بھائی کسی مشاعرے میں. ہم یہ جو مشاعرے ہیں نا وہ ہماری برداشت سے باہر ہیں. مرزا صاحب اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیجئے. معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے. اب نہیں جائیں گے کسی مشاعرے میں ہم. آپ کے سارے الفاظ ردی ہیں اگر سننے والا کباڑیا ہو. حالانکہ بجا لیں. مرزا ہمارا اون گر گیا، ذرا اٹھا دو. کوئی مسئلہ نہیں بھائی، لاؤ. یہ لو. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حالانکہ قلم بھی دیکھو کیا چیز ہے، سیاہی میں غوطہ لگاتا ہے اور ساری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، مگر قدر نہیں. بھائی بات یہ ہے مرزا، دیکھو اب 24 گھنٹے گھر میں بھی تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا بھائی. نکلا کرو، دوستوں سے ملا جلا کرو. 2-4 دوست تو اب بھی تم سے ملنے آ ہی جاتے ہیں نا. ارے چھوڑو شاکرہ، کون سے دوست، کہاں کے دوست. کوئی حاجت ہو تو چلے آتے ہیں. ہمیں یاروں نے مزار سمجھ رکھا ہے. اب خیر مرزا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. چلو خیر سارے دوستوں کو جانے دو. یہ بتاؤ کہ وہ ہماری محلے کی مسجد کے مولوی صاحب، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مرزا پچھلے 7 سالوں میں تم جب بھی بیمار پڑے ہو نا ہمیشہ خود گھر آ کے پانی دم کر کے پلا کے جاتے ہیں. ارے ہم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ کچھ کھا پی کر جائیں مگر ایک کپ چائے تک کا نہیں پیتے. ارے مرزا بات سنو، ارے اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو. سنار کا کچرا بھی نا بادام سے مہنگا فروخت ہوتا ہے. پچھلے 7 سالوں میں ہم کئی دفعہ بیمار پڑے. مولوی صاحب کو آج تک بیمار ہوتے نہیں دیکھا ہم نے. یہ شاید حلوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اب مرزا اب ایسی بھی خیر کوئی بات نہیں بھائی. ہم نے جب بھی ان کے یہاں حلوہ بھیجا انہوں نے کبھی خود نہیں کھایا، ہمیشہ دوسروں میں بانٹ دیا. بھائی بات دراصل یہ ہے کہ دوسروں کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں. ارے چھوڑو شاکرہ، تم ان مولویوں سے واقف نہیں. ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے. ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ، ہم میکشوں کو ایک ہی میخانہ چاہیے.
पर मिर्जा तुम भी तो देखो ना, तुम भी तो हर एक से अपना रवैया सख्त रखते हो, हर एक पे नुक्ताचीनी, हर एक से तल्ख कलामी, तो कोई कैसे करेगा तुम्हारी इज्जत? एक बात बताएं मिर्जा, काम किए सुन लेना। बताओ भाई बताओ। देखो, चाबी से खुला ताला अरे बार बार इस्तेमाल हो सकता है, मगर हथौड़े से खुलने वाला ताला दोबारा काम नहीं आता। इसीलिए मिर्जा, अरे मोहब्बतों और रिश्तेदारियों के ताले, दोस्तियों के अरे मोहब्बत की चाबी से खोलो, अरे गुस्से के हथौड़े से नहीं है। अरे हर कोई मारने के लिए हाथ में पत्थर नहीं उठाता मिर्जा, कुछ लोग रवैयों से भी ये काम करते हैं तुम्हारी तरह। तो ये कहना चाह रही हो कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते? पूछ लो। पूछ लें? हाँ पूछ लो। ख़वातीनो हज़रात, हमारी आप में से जो हमें पसंद, अब मिर्जा ये पैसे दे के काम मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, समझ आई? हाँ, पैसे नहीं थे, मुफ्त टिकट बहुत तकसीम किए लग रहा है हमें, हैं? हम ये कह रहे थे कि अब तुम ही कह रहे ख़वातीनो हो। हज़रात, आप में से जो लोग हमें पसंद करते हैं वो अपना हाथ बुलंद करें, और जिन लोगों ने अपना हाथ बुलंद नहीं किया वो अपना मेयार बुलंद करें। अरे भाई, हम अदीब हैं बेगम, और अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ज़िंदगी बख्शते हैं ना, वैसे ही अच्छे अल्फाज दुखी दिलों को तस्कीन देते हैं, जानते हैं, अरे बस। मगर गौर कभी कभी करते हैं। तुम वैसे ठीक कह रही हो, तस्लीम करते हैं तुम्हारी बात को भाई। मेरी तबीयत खराब है, तुमने हमारी बात मान ली, क्या सही कह रहे हो? चाय पियोगे? अरे आप पिलाएंगी तो जहर भी पी लेंगे। चलो ला रहे हैं, चाय ला रहे हैं तुम्हारे लिए। खैर मिर्जा ये बताओ, हाँ अच्छा चाय ले आए फिर बता, दूर से तुम सुनते नहीं हो। मिर्जा हाँ, ये लो चाय भी गरम गरम है, पत्ती की बनाई है। बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। ठीक है, चमचा भी पी लें साथ में। आदत है ना तुम्हें चमचों की, लाओ दो। मिर्जा ये बताओ, एक तो पैसे दिए तुमने, ऊपर से हमारा माइक भी बंद करा दिया। हाँ। अब हम क्या बताएं? इसके लिए तो ज़्यादा देने पड़े थे ना। खैर हमारी आवाज को माइक की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे। बकौल अल्लाह बख्शे तुम्हारी अम्मा के हलक फटा हुआ है हमारा। मिर्जा ये बताओ कि क्या हम इस साल हज करने नहीं जाएंगे? अरे बताया ना शाकिरा। अरे लाओ बेगम, मिर्जा देखो इतना ना। तो हम भी कर सकते हैं। देखो ये चीज़ जो ना ड्रामे में चाशनी पैदा कर रही है। हाँ वो जज्बाती हो गए थे ना मिर्जा हम तुमसे लड़ते हुए। ये लो, ऐसा करते हैं मिर्जा, इसको ऐसे लगा लेते हैं। बस ठीक है। चलो भाई ठीक है, इसको ऐसा कर लेना। इसकी बचपन की आदत है, जब तक कान ना पकड़ो कोई काम सही नहीं करती। बचपन से अब मिर्जा क्या करते, अब तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी थी, ये हरकतें तो सीखनी थी, क्या कर लेते। खैर ये जो हमारे ये जो है लगा हुआ है ना छिपकली की तरह, हम क्या करें इसका? अब चिपकली की तरह है तो पकड़ी रहो, क्या है। चलो ये भी कर लेंगे। खैर अरे हम तुमसे पूछ रहे थे मिर्जा कि इस साल क्या हम हज पर नहीं जाएंगे? हैं हज पर? हाँ। अरे बताया ना बेगम, हाँ कि 10-12 हज़ार डॉलर फी फर्द लग रहा है हज पर जाने के लिए। अब इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लेकर आएं? रेस्टोरेंट के ठेके से जितने पैसे आते हैं उससे घर का खर्चा ही निकल जाए तो बड़ी बात है। अच्छा मिर्जा साहब,
تو یہ کام آپ اس لیے انجام نہیں دے رہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اور کیا، ورنہ تو تم ہمیں جانتی ہو اچھی طرح سے بھائی کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا بھرپور احساس ہے۔ یہ تم نے بھیجا ہوگا، منہ پہ ٹیپ لگا دو۔ سب جانتے ہیں مرزا، سب جانتے ہیں ہم۔ ٹیپ تو وہ لگا گیا مگر غلط جگہ لگا گیا۔ مرزا ہمارا بھی وقت آئے گا، نہ چونا دیا نہ پان میں زیادہ تو پوچھنا ہم سے۔ بچہ خیر یہ بتائیے جناب کہ ہم حج پر اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تمہیں ابھی بتایا، پھر سے بتائے دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا پورا احساس ہے، ورنہ تو ضرور جاتے، حج پہ کیوں نہ جاتے۔ تو یہ بتاؤ ہاں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو بالکل مفت ہے۔ واہ بھائی واہ، عالموں والے دلائل پیش کر رہی ہیں آج آپ تو۔ واہ، اگر برا نہ مانے تو ہم بھی ایک بات پوچھیں آپ سے۔ پوچھو۔ ایک زمانے میں اگر کوئی کتا آپ کے قریب سے بھی گزر جاتا تھا تو گھر آ کر کپڑے تبدیل کرتی تھیں، وضو کرتی تھیں، کسی ایسے گھر نہ جاتی تھیں جس گھر میں کتا ہوا کرتا تھا۔ اب یہ ہمارے ہاں جو کتا ٹائیگر ہے اور ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے اسی گھر میں، تو یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ آئے مرزا بھائی، بات یہ ہے کہ زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ اے جس محبت سے صغیر نے ٹائیگر کو پالا اور وہی محبت جب ٹائیگر نے صغیر کو واپس کی تو ہمارے لیے تو ایک نیا تجربہ تھا نا مرزا، بس ہمیں بھی محبت ہو گئی ٹائیگر سے۔ اور مرزا تم بھول گئے کہ صغیر شکاگو کے جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہاں کتا وتا تو رکھ نہیں سکتا ہے۔ اور مرزا تم یہ بھی بھول گئے کہ کتا کس قدر وفادار جانور ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب کہیں وفاداری کا ذکر آتا ہے تو ہم انسان کتے کی مثال دیتے ہیں، مگر ایک بات نہ بھولیے گا، یہ ضروری نہیں کہ آپ کا کتا ہی وفادار نکلے، کبھی کبھار آپ کے وفادار بھی کتے نکل آتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگنے لگتی ہے۔ تم کچھ بھی کہو بیگم، ہمارے بیٹوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ تھے نا مشہور سائنسدان پاکستان کے قدیر خان صاحب، ان کا شعر ہے، گزر تو گئی تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری۔ دیکھو مرزا بات سنو، ہم نے 1000 بار کہا ہے کہ جو کہنا ہے نا ہمیں کہہ لو، ارے ہمارے بیٹوں کو کچھ نہ کہا کرو۔ اے مرزا دیکھو، زندگی کے ہاتھ نا بڑے بھاری ہوتے ہیں، جب وہ تھپڑ لگاتی ہے نا تو گالوں پہ دیے ماں کے بوسوں سے بھی خون رسنے لگتا ہے۔ ارے ہم نے مانا کہ جو قدریں ہمارا مان تھیں وہ اب کوڑیوں کے مول بک گئے، ہم تسلیم کرتے ہیں، پر کیا کریں، ماں ہے نا مرزا۔ ماں کا دل تو اولاد کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے، ماں ہے نا مرزا۔ تو کیا ماں باپ کے کوئی حقوق نہیں ہوتے کیا؟ مرزا بات سمجھنے کی کوشش کرو نا بھئی، اب بچوں کی بھی اپنی زندگیاں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اپنے بچے ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے دوسرے شہر چلے بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اور اگر تمہیں اتنا ہی برا لگا تھا تو ان کو روکا کیوں نہیں، کہا کیوں نہیں ان سے کہ یہی رہو اٹلانٹا میں، مت جاؤ دوسرے شہر؟ کبھی کوئی سمندر دریاؤں سے بھیک نہیں مانگتا شاکرہ۔ ارے جب ہم بچے تھے نا
تو اپنے ماں باپ کی بات سننے کا رواج تھا. جب ہم بڑے ہوئے تو اپنے بچوں کی بات سننے کا رواج آ گیا. ارے ہماری تو کسی نے سنی ہی نہیں. ارے مرزا، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم بچوں سے لڑتے کیوں نہیں، ان سے کہتے کیوں نہیں کہ یہاں واپس آ جائیں؟ جب ان کا فون آتا ہے تو چلاتے کیوں نہیں؟ یہ تو بزدلی ہوئی نا مرزا. بزدلی؟ ہاں، اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا بزدلی نہیں بیگم، خاندانی ہونے کی نشانی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ سارا قصور ان کا بھی نہیں. ہم بھی تو ان بچوں کو پاکستان سے اٹھا کر امریکہ لے آئے. جو قدریں وہاں رہ کر ان کی شخصیت کا حصہ بن سکتی تھیں، یہاں رہ کر بھلا کیسے وہ ان اقدار کو اپنا سکتے؟ قصور اس میں ہم لوگوں کا بھی تو ہے بھائی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمارا تو سکون لوٹ لیا اولاد نے. بچوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا بیگم، یہ بتائے دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہم ناشکری نہیں کر رہے بیگم. بس ایک بیٹی بھی عطا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ ارے جدھر دیکھو ایک بیٹی 10 بیٹوں کے برابر ہے. اور ہماری بیٹیوں کا ظرف تو دیکھو. ارے ان کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بیٹوں کی فرمائش کرتے ہیں. واہ بھائی واہ. ارے کس قدر عجیب ہیں ہم لوگ ہیں. سب کو مر کے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، مگر محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے. ارے میل جول سے تو ہم کوسوں دور بھاگتے ہیں، غلطی ہم تسلیم نہیں کرتے. ارے معذرت کرنا تو توہین لگتا ہے، توہین. اور عبادت، واہ بھائی واہ، عبادت کی تو ہم کو خبر ہی نہیں. اور اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اولاد نے سکون چھین لیا. واہ مرزا واہ، کیا بات کری ہے. آپ کو جو آج کہنا ہے کہہ لیں، ہم سن دیں گے. مگر دل پر اب ایسی اداسی چھائی ہے کہ بیان سے باہر ہے. ہم کیسے جی رہے ہیں ہم ہی جانتے ہیں. ہر روز اداس ہوتے ہیں اور شام گزر جاتی ہے. ایک روز شام اداس ہوگی اور ہم گزر جائیں گے. مرزا دیکھو، بات سنو. اگر عرش والے سے رشتہ مضبوط ہو نا تو یہ فرش والوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے جس جگہ ہم سب مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ بس اب یہ کام ممکن نہیں، بس مرزا وہیں سے میرا رب اپنے معجزوں کی شروعات کرتا ہے. اور ایک بات بتائیں مرزا، ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہمارے دونوں بیٹے لوٹ کے گھر ضرور آئیں گے. مرزا ہمیں یقین ہے دونوں بیٹے گھر آئیں گے. لوٹ کر یادیں آتی ہیں بیگم، وقت نہیں. ویسے ہم تم سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہر خواہش کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ اس کی تکمیل بھی ہو. اب تلخیوں کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے شاکرہ. ہمارے بزرگ ہم سے زیادہ خوش قسمت تھے. ارے جانے والو تمہیں مبارک ہو، اچھے وقتوں میں جی لیے تم لوگ. مرزا ایک بات بتائیں، کسی مرنے والے کو نا یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کے جانے کے بعد تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، مگر ایک زندہ شخص کو مرتے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے. تو خدارا جو بچے کچے رشتے رہ گئے ہیں نا مرزا، ان کی قدر کیجیے. واہ بھائی واہ، کیا اردو بول رہی ہیں آج آپ.
ارے اسی وجہ سے تو آپ کی باتیں ہمارے دل میں اتر رہی ہیں. جس کی اردو زبان ہوتی ہے اس کی باتوں میں جان ہوتی ہے. بھائی یہ سویٹر کس کا بنا جا رہا ہے؟ اے مرزا وہ ہم اپنے پوتے کا سویٹر بن رہا ہے نیلے رنگ کا. اے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوبصورت لگ رہا ہے بھائی. ہے نا؟ پوتے سے یاد آیا ہاں منظور میاں نے کہا تھا کہ آج وہ کیا کہتے ہو بھائی تم لوگ ویڈیو کال کرے گا ہمارے پوتے کے ساتھ. آیا تھا فون؟ ہاں مرزا بالکل آیا تھا. اچھا مرزا آیا تھا منظور کا فون آیا تھا. مرزا جب تم گئے تھے نا گراسری کرنے مرزا جب آیا تھا ایسا گڈا لگ رہا تھا ہمارا پوتا کہ ہم کیا بتائیں. مرزا ہم جھوٹ نہیں بول آیا تھا. ارے مرزا وہ کہہ رہا تھا کہ اب کل دوبارہ فون کرے گا نا مرزا کرے گا. ہاں تم سے بات کرائے گا. اچھا ہاں جمال یار میں رنگوں کا امتزاج تو دیکھ. سفید جھوٹ ہے ظالم کے سرخ ہونٹوں پر. فون آیا تھا. بات سنو مرزا دیکھو بھائی یہ صرف ہمارا ہی مسئلہ تھوڑی ہے. ہر جانے والی نسل اپنی آنے والی نسل سے مایوس ہی رہتی ہے. ویسے ایک بات پوچھیں ہم تم سے؟ ہاں بھائی ضرور پوچھو. جواب دو گے؟ کیوں نہیں, جو چاہے پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ مانا کہ تم نے اور تمہارے 5 بھائیوں نے مل کر اپنے والدین کی بہت خدمت کی, مگر یہ بتاؤ کہ جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تو 5 بیٹوں میں سے کتنے بیٹے ان کے پاس تھے؟ مرزا جواب دو نا. ہے مرزا بتاؤ نا, جب 5 جوان بیٹوں کی ماں کا انتقال ہوا تو کیا ایک بھی بیٹا ان کے پاس تھا؟ ہماری ماں کا انتقال اچانک ہوا تھا بیگم. وہ بیمار نہیں تھی. ہم 5 کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج ایسا ہو جائے. 5 جوان بیٹوں کی ماں تنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لوگ کہتے تھے شاکرہ کہ میری ماں اتنی پڑھی لکھی نہ تھی, اور شاید ٹھیک ہی کہتے تھے. میں 1 روٹی مانگتا تھا نا تو 2 لے آتی تھی. مرزا دیکھو بات سنو, دیکھو کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے. تو خدا را جو بچے کچے رشتے آپ کے پاس رہ گئے ہیں نا ان کی قدر کیجئے. ارے اگر ہر ایک سے بیر رکھو گے نا تو بچی کچی زندگی میں بھی زہر کھل جائے گا. دلوں پر لگے داغ اتنی جلدی نہیں دھل جاتے گا شاکرہ. تم تو ہر مشکل کو سہل بنا کر پیش کر دیتی ہو, حالانکہ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو, زبان بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے اور کہاں پہ بھول جانا ہے. کسے کتنا بتانا ہے, کسے کتنا چھپانا ہے, کہاں رو رو کے ہنسنا ہے, کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے, کسے آواز دینی ہے, کہاں سے لوٹ آنا ہے. بڑا دشوار ہوتا ہے. میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتی ہوں مرزا, مگر بچوں کو بھی تو اپنی زندگی اپنے حق سے گزارنے کا حق حاصل ہے. ارے بچوں کو بھی تو یہ حق حاصل ہے نا کہ وہ اپنی پسندیدہ زندگی اپنے پسندیدہ شہر میں گزار سکے. دیکھو مرزا ایک بات سنو, رشتے نا موتیوں کی طرح ہوتے, اگر کبھی گر بھی جائے نا تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے بس. اب ہم دونوں پر موسم خزاں ہیں بیگم, اور خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کا غم شجر محسوس کیوں کر نہ کرے.
لوگ کہتے ہیں کہ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ میرے جلتے مکاں کو کیا معلوم، میرے اپنے چراغ مجرم نے۔ خیر، بتا دیا ہے کہ بچوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا اور ہم حساب لینے کے عادی ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، یہ جو آپ عشق میں حساب و کتاب کی بات کر رہے ہیں نا، ہم جو کرنے بیٹھے تو خرید لیں گے تمہیں۔ بات کرتے ہیں عشق کی۔ ویسے مرزا، بچوں پہ ہی تو دنیا ختم نہیں ہو جاتی نا بھائی، ان کے علاوہ بھی بہت سے محبت کرنے والے ہیں آپ کی زندگی میں۔ بالکل ہے بھائی، بالکل ہے۔ کل ہی فون آیا تھا آپ کی وہ بے سری شاگردہ دردانہ کا، پوچھ رہی تھی کیسے ہیں مرزا بھائی۔ دردانہ نے ہمیں بھائی کہہ کر پکارا؟ مرزا، 90% خواتین دوسرے مردوں کو بھائی احتراماً نہیں کہتی، احتیاطاً کہتی ہیں۔ اور ویسے پتہ ہے، کہہ رہی تھیں کہ اس دفعہ انہوں نے قربانی پر 4 بکرے ذبح کیے، اور بتا رہی تھی کہ شرع کے مطابق بے عیب بکرے بڑی مشکل سے ملے۔ واہ بھائی واہ، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا کیسا بھی ہو چلے گا۔ اے مرزا، خیر تو ہے، ایک زمانے میں تو آپ کی بڑی گاڑی چھنتی تھی ان سے۔ ارے نہیں بیگم، وہ شاگردہ تھیں، دراصل اصلاح کے لیے آتی تھیں اور کوئی بات نہیں۔ مرزا، ہمارے سامنے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ ہائے ہائے، جوانی کی بات اور تھی شاکرہ، محفل آ رہا تھے، پھر کم نما ہوتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ہم کیا سے کیا ہوتے گئے۔ ارے مرزا، ویسے تم بتا رہے تھے کہ جب لپان کھاؤ پھر پوچھیں گے۔ منہ سوکھ گیا تھا۔ سوال بھی ایسا ہی ہے ہمارا۔ یہ بتاؤ، تم کہہ رہے تھے کل تم ہسپتال گئے تھے تو وہاں تمنا کلیم کو دیکھا تھا۔ مرزا، جب ہم تم سے کوئی بات پوچھیں نا تم میں گنگنانا شروع کر دیتے ہو۔ ہم پوچھ رہے ہیں کہ تمنا کلیم کو دیکھا تھا۔ آمد بھائی آمد، سمجھتی نہیں ہو تم باتوں کو۔ تم اور تمہاری آمد۔ ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیسی رہی ملاقات۔ بھائی ہسپتال میں گئے تھے، وہ بھی ہسپتال میں وہاں موجود تھیں، اور کوئی بات نہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ارے کیا کہنا تھا بیگم، اور کون سی ملاقات۔ ان کے گلے میں وہ بڑی سی پٹی، کیا کہتے ہو بھائی تم لوگ، بریس پہنی ہوئی تھی، اور ہمارے دل میں تمہیں پتا ہے اسٹنٹ لگے ہوئے ہیں۔ نہ ان کی گردن گھومی نہ ہمارا دل دھڑکا۔ اے بیگم، عمر گزر گئی، آپ کا شک کرنا نہیں گیا۔ شک کو ویسے ایک بات اور بتائیں، بتاؤ۔ یہ جو عورت ذات ہے نا، ہاں، اس سے ہمارا دل اب کچھ اتر سا گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ خیریت تو ہے؟ خیریت ہے، مگر جن سنگ دل حسیناؤں پر ہماری جوانی کی ہائے پڑی، اور جن سے ہم نے اور انہوں نے ہم سے ساتھ رہنے اور مرنے کی قسمیں کھائیں،
وہ سب کی سب بے وفا نکلی. ارے ان میں سے تو باج کے جڑواں بچے بھی ہوئے. ہائے مرزا، ارے شاعر ہونے کے باوجود تم یہ نہ جان سکے کہ محبت کہتے کسے ہیں. ارے مرزا، محبت تو اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت کا نام ہے. واہ بھائی واہ، آپ واقعی شاعرہ بھلے ہوں نہ ہو لیکن علم و فن میں کسی سے کم نہیں. اور یہ بھی ٹھیک ہی بات ہے کہ ایک عاشقی شاعری کرنے والا شاعر ضروری نہیں کہ عشق کے صحیح مطلب بھی سمجھتا ہو. ارے کشمیری پلاؤ میں کون سا کشمیر ہوتا ہے؟ چپلی کباب میں کون سی چپل؟ ارے پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہو مرزا، تمہاری آدھی باتیں تو میرے سر پہ سے گزر جاتی ہیں. اے مرزا، اے جاؤ جا کے نہاؤ، فقیر لگ رہے ہو، فقیر، کپڑے بدلو جا کے. آپ شاید ہمیں بھکاری کہنا چاہ رہی تھی. ہم فقیر کہنوانے کے لائق نہیں. ارے جس کو زمانہ ٹھکرا دے وہ بھکاری ہوتا ہے، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے وہ فقیر ہوتا ہے. ہم کہاں اور فقیر کہاں. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کل تم ہسپتال گئے تھے تو ڈاکٹر شاہد رفیق نے کیا کہا؟ مرزا ہم پوچھ رہے ہیں، دیا کرو بھائی، آمد ہے تم اور تمہاری آمد. ہم پوچھ رہے ہیں کہ شاہد رفیق نے کل کیا کہا تمہاری صحت کے بارے میں؟ گیا تھا ڈاکٹر شاہد رفیق کی کلینک کل میں. وہ نہ جانے مریض کو دیکھتے وقت مریض کی طرف کم اور اپنی نرس کی طرف زیادہ کیوں دیکھتے ہیں. ویسے ایک بات کہیں گے بھائی. ہاں بتاؤ. ڈاکٹر شاہد رفیق کی اردو سے محبت تعریف کے لائق ہے بھائی. واحد ڈاکٹر ہیں جنہیں مریضوں کی جملہ صحت سے زیادہ اردو کے جملے کی صحت کی زیادہ فکر ہوتی ہے. مرزا، انہوں نے تمہاری صحت کے بارے میں کیا کہا؟ یقیناً مرزا، یقیناً انہوں نے پرہیز بتایا ہوگا، جبھی تم بات ادھر سے ادھر کیے جا رہے ہو. ارے بھائی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاں پکڑ کر نبض دیکھی. پھر ہاں تو کیا کہا؟ کہا کچھ بھائی. اب مرزا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ نبض دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کہ آپ گوشت اور میٹھا چھوڑ دیں. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں. تو بس طے ہو گیا، آج کے بعد اگر وہ تمہارا لاڈلا عبدل اس گھر میں کباب لائے نا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی. اور چینی کا مرتبان تو ہم پہلے ہی تالے میں رکھ چکے ہیں. اب تو کل سے اس گھر میں صرف دال اور سبزیاں پکیں گی. بیگم، خدا کو مانو بیگم، اگر ہمیں 2 دن گوشت نہ ملا تو ہم اردو شاعری نہ کر پائیں گے بھائی. تو نہ کرو، تم کون سا ہم پہ شاعری کرتے ہو؟ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کل ہی صبح کی بات ہے. تم پر شعر ہوا ہے. ہم پر؟ اور کیا. مرزا تو سنائیے نا. ارے سنا دیں گے، اب اس کی کیا جلدی ہے. مرزا ہاں شعر سنائے نا. بھائی ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی سنا. مرزا آپ نے لکھا ہے تو کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا نا. ظاہر ہے اچھا ہی لکھا ہے، اور کیا. تو سنائیے. سنا دیں. عرض کیا ہے ارشاد. تم میرے پاس ہوتی ہو بیگم، واہ، جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. لا حول ولا قوت. مرزا بس بہت ہو گیا مذاق. ارے سارا مذاق ہے بھائی، مذاق ہے. بہت ہو گیا تمہارا گھٹیا مذاق. ارے سارا دن خدمتیں کرو اور اوپر سے ان کے یہ گھٹیا مذاق بھی برداشت کرو. مرزا بات سنو،
देखो भाई, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, है। ये तुम्हारे लिए सेब काट के लाए हैं, अब हम दोनों ही तो रह गए हैं इस अब घर प्लेट में। यहाँ रख देगी तो डायलॉग छुप जाएगा। नहीं, ये पढ़ लिया तुमने, ये वाला पढ़ चुके हो तुम, ये भी हम बताएं, हैं। खुदारा अपना ख्याल रखा करो। जब आप इतने प्यार से कहती हैं ना कि अपना ख्याल रखा करो, तो दिल ये चाहता है कि अपने आप को एक लिफाफे में डालकर अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दें। मगर एक बात कहेंगे, शौहर के एहतराम में आप ज़रा कमज़ोर हैं, और जो बीवी अपने शौहर का मुकम्मल एहतराम नहीं करती उसको दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ना मिले, मैं भी कौन सा हर जगह तुम्हारे साथ जाना पसंद करूंगी। हाँ, अगर जन्नत में जाना चाहते हो मेरे साथ, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हैं? क्या फरमाया आपने? अगर जन्नत में जाना चाहते हो मेरे साथ, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज में हमेशा हमें मौत का खटका रहता है बेगम। दिल ये कहता है कि अगर हम अल्लाह को इतना याद करेंगे तो जवाबन अल्लाह हमें न याद कर ले। तौबा 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 मिर्जा, तौबा। अरे कहने को अल्फाज ना रहे और सहने को उम्र बाकी है। कौन सी उम्र, कैसी उम्र शाकिरा। हमें तो लगता है कि बस हमारी फिल्म का आखिरी हफ्ता चल रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कितने जिंदा हैं। अरे मौत एकदम नहीं आती। पता है क्या होता है? जब आपका कोई प्यारा मोहब्बत करने वाला इस दुनिया से रुखसत हो जाता है ना, तो आप थोड़े से मरते हैं। जब कोई प्यारा आपको छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तो आप थोड़े से मरते हैं। जब कोई ख्वाब आपका पूरा न हो तो आप थोड़े से मरते हैं। फिर आखिर में मौत आती है और इन सब टुकड़ों को समेटकर अपने साथ ले जाती है। मिर्ज़ा, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दूसरों से लामहदूद तवक्कुआत महदूद ज़िंदगी को अज़ाब बना देती हैं। अरे हर चीज़ को मनफी तनाजुर से मत देखा करो, खुश रहा करो। हाँ, हमें कोई खुशी नहीं बांट सकता। हमें खुशी अपने अंदर पैदा करनी है, ये बात तो है भाई। अब हमें ख़ुद को अहमियत देनी है, इसलिए कि अपने से ज़्यादा कोई और अहम नहीं होता। और याद है, कराची से आते हुए अटलांटा वो हवाई जहाज़ में वो लड़की, क्या एयर होस्टेस क्या कहते हो तुम लोग, उसने बड़ी अहम बात कही थी। कहने लगी कि अगर ऑक्सीजन का मास्क नीचे आ जाए तो पहले अपने मुंह पर लगाइए, फिर किसी और की मदद कीजिए। तो बताओ शाकिरा, हम करें तो क्या करें भाई? कभी हमसे भी मशवरा मांग लिया करो। अरे मांगा तो इतने लोगों के सामने मांगा। ठीक से मांगो, फिर मशवरा देंगे। और हमारा मशवरा बड़ा कीमती होता है। उतना देखो, जी बताइए। अब तुमने हमसे पूछा है तो सुनो जी। सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी किसी से उम्मीद ना रखना। अरे ये मतलब की दुनिया है मिर्ज़ा, मतलब की। यहाँ ये लोग जनाजे भी ना अपने सवाब के लिए पढ़ते हैं। और दूसरा ये, हम कह रहे थे ना हम काम की बात करते हैं। और दूसरा ये कि मिर्ज़ा, तुम्हें मोहब्बत तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें तो अपने अंदर खड़ी वो रुकावटें तलाश करने की ज़रूरत है जो तुमने मोहब्बत के ख़िलाफ़ खड़ी की हुई हैं। अरे मिर्ज़ा, अगर तुम हमारी ये दोनों बातें अपनी गिरह से बांध लो ना, तो बाकी की ज़िंदगी भी खुशगवार गुजर सकती है। अरे इंसान की तकदीर उसके अपने हाथ में होती है। अरे मिर्ज़ा, वो है ना तुम्हारा पसंदीदा शेर, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है।
ایک غریب باپ ٹین کی چھت کی طرح ہوتا ہے بیگم، سارے موسم جھیلتا ہے، مگر گھر میں رہنے والے کہتے ہیں کہ گرم بڑی جلدی ہو جاتا ہے اور شور بھی بہت کرتا ہے۔ لوگ ایک بات نہیں سمجھتے کہ درخت اگر بوڑھا بھی ہو جائے اور پھل نہ بھی دے سکے تو کم سے کم سایہ ضرور دیتا ہے۔ صحیح۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ میں آ جائے بیگم۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ باپ کے قدموں تلے کیا ہے۔ مرزا، باپ کے قدموں تلے نا ایک پھٹا پرانا جوتا ہوتا ہے جو اولاد کی خاطر رزق حلال کمانے کے لیے گھس جاتا ہے، بس۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ اب بھی آپ کے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ باقی ہے۔ مرزا صاحب، ساری عمر چلتی ہے مگر پوری نہیں ہوتی، یہ محبت ہے جناب، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ تمہارے کردار اور سادہ طبیعت کی داد دینی چاہیے بیگم کہ تمہیں ایک غریب شاعر سے محبت ہو گئی، ورنہ خواتین تو صرف امیر حضرات کو ہی پسند کرتی ہیں۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اگر محبت میں دولت کی اہمیت نہ ہوتی تو لڑکیوں کے خواب میں صرف شہزادے ہی کیوں آتے؟ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ مجھے میرے سپنوں کا موچی لینے آئے گا۔ مرزا، اب پتہ نہیں کیا کیا پتے رہتے ہو آل فال۔ اچھا ایک بات سنو، اے مرزا، تمہیں پتہ ہے نا، یاد ہے کہ اگلے مہینے ہماری اینیورسری آ رہی ہے؟ مرزا، ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری اینیورسری آ رہی ہے اور اس دفعہ تو ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم اینیورسری پر ایک کالا بکرا ذبح کریں گے۔ وہ اس لیے کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی کیا نام ہے، مہر النساء، حاجی صاحب کی بیگم مہر النساء اس قدر نظر لگاتی ہیں کہ ہم کیا بتائیں ہمارے حسن کو۔ تو اس دفعہ ہم نے سوچ لیا کہ ہم ابھی سے پیسے جمع کر رہے ہیں، ہم پیسے جمع کر کے کالا بکرا ذبح کریں گے اپنی اینیورسری پر۔ قصور ہم نے کیا تو اس کا بدلہ بکرے سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ مرزا، اگر شادی قصور ہے تو قدوسی تم سے یہ قصور دوبارہ کیوں کرا رہا ہے؟ بھولتی نہیں ہو تم، اونٹنی جیسی میموری ہے آپ کی۔ ہائے ہائے، ارے اب ملاقات کہاں شیشے سے پیمانے سے، فاتحہ پڑھ کے چلے آئے ہیں میں خانے سے۔ اے مرزا، کبھی کبھی نا یہ اپنے ماتھے کی تیوریاں ہٹا بھی دیا کرو۔ ارے مسکرا کر بیوی کو دیکھنے میں بھی نا اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ اجر اپنی ہی بیوی کی طرف دیکھنے میں رکھا ہے؟ جی ہاں، مجھے بالکل پتا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، اسی لیے اس میں اتنا اجر رکھا اس میں۔ مرزا، بس بہت ہو گئی، اب کل سے آج سے اس گھر میں صرف وہی ہوگا جو میں کہوں گی، بس بات ختم۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، وہی ہوگا جو تم کہوگے۔ ہماری تم سنتے ہیں نہیں کہ بولو کرتی رہتے ہو، بات سنو ہماری۔ سنائیے۔ دیکھو بات سنو، ہم تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چھری رکھتے ہیں ہاتھ میں، ہم تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مرزا۔ آپ چھری نہ رکھیے، آپ کی زبانی کافی ہے۔ منہ پہ تو تم نے ٹیپ لگا دیا ہمارے، ہیں؟ اب بول لیں؟ جی بولیے۔ اب بھول گئے؟ اب بولتے ہیں، سوچتے ہیں۔ پہلا سبق آپ کہہ رہی ہیں۔ ہاں، پہلا سبق سن لو ہمارا۔
بھائی بات سنو، دیکھو بھائی ہر چیز کو نا منفی انداز میں مت دیکھا کرو. ارے بارش ہو جائے تو قوس و قزح کو تلاش کرو، اور اگر رات اندھیری ہو نا مرزا تو تاروں کا نظارہ کرو. زندگی آسان ہو جائے گی. مگر میں کیا کروں شاکرہ، یہ جو میرا دل ہے نا یہ ایک جنگلی جانور ہے، اسی لیے اسے پسلیوں کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے، ورنہ نہ جانے ہم کیا کہہ دیتے. خیر بہت ہو گئی غمزدہ باتیں بیگم. اور سنائے تمہاری دوست حسن آرا آئی تھی کل، کیا کہہ رہی تھی بھائی؟ ہاں اے مرزا، ہم تو بتانا ہی بھول گئے تم کو. اے حسن آرا آئی تھی کل. اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ مرزا کہہ رہی تھی کہ پچھلے 2 سال سے شدید ڈپریشن کا شکار تھیں. اچھا. کہنے لگی ہر جگہ آنا جانا چھوڑ دیا تھا، بس گھر میں بیٹھی رہتی تھیں، نہ کسی سے ملنا نہ کسی سے جلنا. پھر کہنے لگی کہ ہم نے سوچا کہ کسی باولوں کی ڈاکٹر کو دکھائیں، تو پھر وہ گئی تھیں باولوں کی مطلب سائیکیٹرسٹ کے پاس. تو گئی تھی نا پھر وہ ڈاکٹر فرزانہ کے پاس. تو کہنے لگی ہم نے کہا کہ اے ڈاکٹر فرزانہ کوئی دوا ووا لکھ دیں گی. تو ڈاکٹر فرزانہ نے کہا کہ آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے روز مرہ کی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بھائی اپنے ہم عمر یا اپنے ہم خیال لوگوں میں بیٹھا کیجئے. تو پھر پتہ ہے کیا ہوا مرزا؟ کہنے لگی 2 ہفتے، ارے 2 ہفتے میں ان کی زندگی بدل گئی. کہنے لگی ایسا میں خوش رہتی ہوں کہ انتہا نہیں. ہر ہفتے مرزا 2 فلمیں دیکھتی ہیں، ایک دلیپ کمار کی اور ایک شاہ رخ خان کی. مرزا کہہ رہی تھی کہ جوان دیکھنے جائیں گی. میں نے کہا میں بھی جاؤں گی. مرزا میں جاؤں. دوست تو خیر ہمارے بھی بہت ہیں، بس دل نہیں چاہتا گھر سے نکلنے کا. کیا کرے بھائی؟ ارے مرزا دیکھو بات سنو، کامیابی نا حوصلوں سے ملتی ہے. حوصلے اچھے دوستوں سے ملتے ہیں، اچھے دوست مقدر سے ملتے ہیں، اور انسان اپنا مقدر خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے. تم نے بھی کیا یاد دلا دیا شاکر. چھالیا کیسی گھٹیا لایا ہے. ہاں والد صاحب کہا کرتے تھے کہ 60 سال کا مرد اکیلا بیٹھا ہو تو 60 سال کا ہی دکھائی دیتا ہے. 60 کے 2 بیٹھے ہوں تو 30 کے دکھائی دیتے ہیں. 3 بیٹھے ہوں تو 20 کے دکھائی دیتے ہیں. کہا کرتے تھے کہ یہ دوستی کے مضمون کی ریاضی ہے. کہتے تھے کہ دوستوں سے اختلاف ضرور رکھو مگر رہو جڑ کر، کیونکہ دوست بوڑھا نہیں ہونے دیتے. مرزا ہماری مانو نا مرزا، تو تمہیں نا اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. گھورو نہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. دیکھو مرزا، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہوتا ہے جس سے مشکل وقت میں مدد مانگنا آسان ہو. ارے جو ہمدرد کا درد بننا جانتا ہو، جو دوسرے کے آنسو پوچھ سکتا ہو، جو دوسرے کا دکھ درد سمجھ سکتا ہو مرزا، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا دونوں جانتا ہو. مرزا اگر تم چاہو نا تو تمہارے ارد گرد بھی مخلص لوگوں کا تانتا بندہ رہ سکتا ہے، جو کہ مشکل وقت میں نا تمہارا ہاتھ تھام سکتے ہیں. دیکھو مرزا، جو رشتے ہمارے ہوتے ہیں نا ان کی اہمیت اپنی جگہ، جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن جو رشتے ہم یہاں خود بناتے ہیں نا ان کی اہمیت بھی کسی سے کم نہیں ہوتی. صحیح کہا تم نے شاکرہ، بالکل ٹھیک کہا. ہم کسی کے لیے آسمان بن سکیں نہ بن سکیں، آس اور مان تو بن ہی سکتے ہیں. واہ، صحیح کہہ رہے. اب ہمیں اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا ہے.
ارے کب تک دوسروں کی راہ دیکھتے رہیں گے؟ کمک پہنچتے پہنچتے ہماری جیت تو ہار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ رہے تو پھر ملاقات ہوگی، مگر کسی نے کیا خوب کہا کہ ملاقات کرتے رہے تو زندہ رہیں گے۔ ارے ہمارے دل کی جب کیا کہتے وہ آپریشن ہوا تو قدوسی نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ اگر کھول لیتے دل یاروں کے ساتھ تو کھلوانا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ۔ دیکھو مرزا، ایک بات اور بتائیں ہم، جب گھر سے نکلا کرو نا تو یہ اپنے ماتھے کی تیوریاں نا گھر چھوڑ کے جایا کرو، اور اگر پھر بھی دل دکھے نا تو اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، بس پھر دل جانے، درد جانے اور خدا جانے۔ قدوسی ایک بات اور کہتا ہے بیگم، کہتا ہے دوستوں کو گھڑی کی سوئیوں کی طرح ہونا چاہیے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی چست کوئی سست، مگر جب کسی کے 12 بجے نا تو سارے دوست اکٹھا ہو جائیں۔ ہیں صحیح، قدوسی کبھی کبھی اچھی بات بھی کر لیتا ہے، ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے، تمہیں تو جلن ہے اس سے بس۔ اور ایک اور بات بتائیں، ان تمام باتوں کے بعد نا ہمارے دل میں ایک امنگ سی اٹھتی دکھائی دے رہی ہے ہماری، واقعی ستارے سب میرے، مہتاب میرے، اب نہ ٹوٹنا ہے خواب میرے۔ تو کیا سوچا مرزا تم نے؟ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا بیگم، بلکہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، جو ہماری عمر کے ہم خیال لوگ ہیں نا، انہیں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اس بات کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا ہے، ملتے رہنا ہے۔ صحیح۔ ارے پرسوں ہی کی بات ہے، وہ ہیں نا فضل زمان خان صاحب، ہاں ہیں عمر رسیدہ، مگر بنے پڑتے ہیں جوان، گھر میں گر گئے، قالین پر پڑے رہے 3 گھنٹے، شام کو بیگم آئیں تو پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ تو ایسا اگر ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں، ایک کمیٹی، چند لوگ ہم خیال اس میں شامل ہو جائیں تو ہم لوگ شاید یہ کام کر سکیں۔ ہم لوگ اکثر ملاقات کرتے رہیں، ایک جگہ بھی لینی پڑے گی مگر بیگم، جہاں ہم سب لوگ مل سکیں، ہفتے میں روز نہیں تو چند روز تو ملتے ہی رہیں، بالکل، جہاں پر لوڈو کیرم بورڈ بھی کھیلا جا سکے، چھوٹا موٹا مشاعرہ بھی ہو جائے، اور ایک چھوٹا ہی صحیح مگر کتب خانہ بھی ہو بھائی۔ واہ مرزا، کیا بات کری! اے مرزا، پھر تو ہم اپنے پوتے پوتیوں کی سالگرہ اور روزہ کشائی بھی وہاں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اے مرزا، اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ ارے بہت سارے کام انجام دینے پڑیں گے، اس کے لیے تو ایک پورا لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ تو صرف پہلا مرحلہ ہوا، اصل مسئلہ تو ایک اور بہت بڑا ہے جسے ہمیں حل کرنا ہے۔ وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ ہم سب ہم خیال لوگ، ہم عمر لوگ مل جل کر ایک ہی جگہ رہیں، چاہے گھر چھوٹے چھوٹے ہوں مگر ساتھ ہوں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے اپنی کمیونٹی میں۔ بات تو صحیح ہے، مگر یہ سب کرے گا کون بیگم؟ مرزا، تم کہتے ہو نا سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے۔ بھائی اپنے ہم خیال لوگوں کی ایک کمیٹی بناؤ، شروع میں 5-7 لوگ کافی ہیں، اور ان کو ملاؤ جو تم سے یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں، اور ایک لسٹ بناؤ کہ یہ کام کس طرح سر انجام دینا چاہیے۔ یہ بات تو صحیح گئی، تو ایسا کرو، جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ، بناتے ہیں فہرست۔ اب وہ بھی ہم لائیں؟ اب جاؤ بھائی لے آؤ، تم کام نہ کرنا، کاغذ قلم لائیں، ہمیں سوچنا ہے نا۔ اب مرزا تو پہلے نا ایک لسٹ تیار کرتے ہیں کہ جس میں ابھی ہم نے کیا فارسی بولی سب کے سامنے؟ ہم بیٹے کو دیکھ کے جذباتی ہوگا نا، تصویر رکھی تھی یاد آ گیا نا بیٹا۔ جلدی لاؤ بھائی، لا رہے مرزا، لا رہے ہیں، کاغذ بھی لاؤ، اس عمر میں تو نہیں کودتے پھریں گے نا۔
हाँ ले आए? हाँ चलो शुरू चलो करो। बताओ, मैं बताऊं? नाम बताओ। भाई एक बात कहेंगे, हाँ भाई, हम मसावात के कायल हैं, हाँ भाई, खवातीन को भी इस कमेटी में होना चाहिए, ठीक है? जी। वो है ना तुम्हारी नई दोस्त गुल बदन बेगम, उनको जरूर शामिल करना भाई। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है? गुलबदन, गुलबदन। अरे मिर्जा, वो इस कदर फिट लिबास पहनती है ना कि यहाँ सब मर्दों को फिट पड़ने लग जाएंगे। गुलबदन। आप ही बताइए भाई, हम बता रहे, हमारा हाँ। तो बोलना मुश्किल है। अरे हुस्न आरा का नाम लिख लेते हैं, वो जरा समझदार खातून है। है तो समझदार, ये बात तो है। मगर चंद नाम और भी होने चाहिए ना। बोलो भाई। अरे मिर्जा, वो कैसे रहेंगे मौलवी साहब? मौलवी साहब की क्या जरूरत है भाई? तुम्हें तो सख्त जरूरत है मौलवी साहब की। लिखिए भाई लिखिए। वैसे वो तुम्हारा कुद्दूसी हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन नाम लिख लेते हैं कुद्दूसी। समझदार आदमी है, समझदार आदमी, लिखिए। दूसरी उसका नाम। शादी करा रहा है तुम्हारी, समझदार है बहुत। वैसे इसके अलावा ना मिर्जा, कुछ चंद कम उम्र लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। अरे अल्लाह ने इस शहर को ऐसे ऐसे कम उम्र लोग अता किए हैं अटलांटा को कि हम क्या बताएं। अरे जो इस ज़रूरत को महसूस भी कर रहे हैं और इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि वो वक्त देने के लिए तैयार हैं। खैर एक दो नाम तुम भी बता दो, हम कितना बताएं? हम तो जो नाम बताते हैं उसके खिलाफ आप हो जाती हैं। तो तुम ढंग का नाम बताओ। वैसे दो नाम और हैं हमारे जहन में। बताओ। बता दें? बता दें फिर भाई, वो दुर्दाना और तमन्ना कलीम को शामिल कर लेना। ला हौल वला कुव्वत मिर्जा, तुमसे तो बात करना मुश्किल है। हमने कहा नाम बता दो, हमने नाम बता दिए भाई। ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। अब बस बहुत हो गया मिर्जा मजाक, ये बंद करो मजाक वजाक। अब बस देखो मिर्जा, संजीदा होने का वक्त आ गया है, तुम बात को समझो। देखो मिर्जा, अब ये सिर्फ हमारा और तुम्हारा मसला नहीं है, अब इस हर घर में यही कहानी है। अरे मिर्जा, किसी ना किसी को तो इसकी तरफ कदम उठाना होगा ना, किसी ना किसी को तो सोचना होगा कि यह मसला कैसे हल किया जाए। सही कह रही हो तुम, हमें यह कदम तो उठाना पड़ेगा बेगम। बस दुआ करो शाकिरा कि अल्लाह हमें इतनी मोहलत दे और इतनी सेहत दे कि हम ये काम कर सकें, हैं? सही। ज़िंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मगर ये कहेंगे हम कि शायद हमें फ़ायदा हो या ना हो, हमारे बाद आने वालों को ही फ़ायदा हो जाए तो गनीमत है। तो दुआ है अल्लाह से कि सेहत दे और उम्र दे, आमीन। ताकि ये काम हम कर सकें। सही कह रहे हो मिर्ज़ा, हमें हिम्मत करके ना कुछ करना पड़ेगा। आहिस्ता चल जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द पटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरी चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं और कुछ काम भी अभी ज़रूरी है। उन ख्वाहिशों और हसरतों को पूरा करना ज़रूरी है। आहिस्ता चल जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है।